मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 10th क्लास का आज हम 7वां सबक गज़ल पढ़ेंगे। सबक का मूड बनाने के लिए हम चंद अशार पहले पेश करें। सबक ऐसा पढ़ा दिया तूने, दिल से सब कुछ भुला दिया तूने। सबक ऐसा पढ़ा दिया तूने, दिल से सब कुछ भुला दिया तूने। लाख देने का एक देना, लाख देने का एक देना है, दिले मुद्दुआ दिया तूने। शायर क्या कह रहा है कि हमें तूने ऐसा सबक पढ़ा दिया है, हमारे दिल से तू अपनी याद बसाकर सब कुछ दूसरी चीज़ें, तमाम चीज़ें भुला दिया। सिर्फ अब उसी का नाम हमारे दिल में होता है। लाख देने का मतलब तमाम चीज़ों का एक बदल तूने दे दिया है, वो है दिले मुद्दुआ, दिले बेमुद्दुआ। चलिए अब देखेंगे गज़ल की तारीफ़। गज़ल पढ़ने से पहले गज़ल की तारीफ़ पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये नज़्म की कौन सी किस्म है। नज़्म की एक सिन्फ़ है गज़ल। शायरी में गज़ल को बहुत ऊंचा मुकाम हासिल है। गज़ल के लग़वी मायने औरतों से बातें करना है, औरतों से प्यार और मोहब्बत की बातें करना, वो मानों में गज़ल ली जाती थी। लेकिन दौर जदीद के शोरा ने सिन्फ़ गज़ल में सियासी, समाजी, मजहबी और फ़लसफ़ियाना ख़यालात को भी पेश किया है। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, जिसके दोनों मिसरों में क़ाफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी की जाती है। अगर गज़ल के दूसरे शेर के दोनों मिसरों में भी क़ाफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी की जाए तो हुस्न मतला कहलाता है। गज़ल का आखिरी शेर मक़ता कहलाता है, जिसमें शायर अपना तख़ल्लुस पेश करता है। गज़ल का हर शेर मायने व मफ़हूम के लिहाज से मुकम्मिल होता है। नज़्म की तरह एक शेर दूसरे शेर से मरबूत नहीं रहता, लेकिन जब शायर अपनी बात एक शेर में नहीं कह पाता तो इसे अपनी बात मुकम्मिल करने के लिए दूसरे और तीसरे शेर की भी ज़रूरत पेश आती है। इन अशार में मज़मून मुकम्मिल हो जाता है। गज़ल के ऐसे अशार क़तबंद कहलाते हैं। क़तबंद अशार के लिए आम तौर पर गज़ल के मिसरों के दरमियान खौफ बतौर इशारा लिखा जाता है। शेर का आखिरी लफ्ज़ जिसकी तकरार तमाम अशार के दूसरे मिसरे में की जाती है, इसको रदीफ़ कहते हैं। रदीफ़ से पहले आने वाले हम वज़न अल्फाज को क़ाफ़िया कहते हैं। गज़ल उर्दू की मकबूल तरीन सिन्फ़ है। इसे उर्दू शायरी की आबरू भी कहा जाता है। गज़ल एक ऐसी सिन्फ़ है जिसमें इस कायनात का हर मौज़ू इंसान के हवाले से बांधा जाता है। इस गज़ल का, इस सबक का मकसद देखेंगे। दुआ और मकसद क्या है? गालिब की गज़ल पढ़ने से तालिब इल्म को आसान ज़बान में फ़लसफ़ियाना मज़ामीन बयान करने का तर्ज़ तरीक़ा मालूम होगा। गज़ल के शेर में सवालिया मौज़ू किस तरह बांधा जाता है, उसका इल्म होगा। इसी के साथ गज़ल में तशबिया व इस्तिआरा का इस्तेमाल और इस्तिफ़ामिया अंदाज़ बयान से तालिब इल्म वाक़िफ़ होगा। तालिब इल्म में ये चीज़ें रुनुमा होंगी जब गालिब की शायरी पढ़ेंगे। इसीलिए इस गज़ल का मकसद वही है कि तालिब इल्म में गज़ल में तस्बिया, इस्तिआरा वग़ैरह कैसा इस्तेमाल करना है, ये उनमें ये ख़ुसूसियत पैदा होगी। गज़ल को लिखने वाले शायर का नाम है मिर्ज़ा नौशाद असदुल्ला ख़ां गालिब। अब हम मुसन्निफ़ के तारुफ़ की तरफ आएंगे। मुसन्निफ़ का तारुफ़। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां 1796 में अकबराबाद आगरा में पैदा हुए। अभी गालिब छोटे ही थे कि उनके वालिद अब्दुल्ला बेग एक जंग में मारे गए। चचा ने इनकी परवरिश की। 13 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई। गालिब नहायत आला ज़हन के मालिक थे, मिजाजन खुददार और बज़लसन थे। इन्होंने शायरी में एक नए तर्ज की बुनियाद डाली। ख़यालात की ताज़गी, मौज़ूआत की रंगारंगी, फ़िक्र की बुलंदी और अल्फाज की मायने ख़ेज़ी इनके कलाम की नुमायाँ ख़ुसूसियात हैं।
ان کے اشعار میں معنی کی کثرت ہے۔ ذوق کے انتقال کے بعد بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے۔ ان کو نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ کے خطابات ملے۔ تیموریہ خاندان کی تاریخ نویسی پر بہادر شاہ نے پنشن مقرر کی تھی۔ وہ اردو کے عظیم شاعر تھے۔ ان کے خطوط اردو ادب میں غیر معمولی امتیاز رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال 1869 میں دہلی میں ہوا۔ ابتدائیہ اردو کے غزل گو شعراء میں غالب ایک بلند مقام رکھتے ہیں۔ غالب کی شاعری کے پرستار جتنے اردو داں لوگ ہیں، کم و بیش غیر اردو داں طبقہ بھی ہے، بلکہ یہ کہیں تو بے جا نہ ہوگا کہ غیر اردو داں طبقے کے لیے اردو اور غالب ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اسی لیے غالب نے کہا تھا، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ تو آئیے غالب کی ایک غزل کا مطالعہ کرتے ہیں جو سادگی سے معمور اور چاشنی سے بھرپور ہے۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے۔ سبزے و گل کہاں سے آئے ہیں، سبزے و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے۔ شاعر دل ناداں کی حالت سے پورے طور سے واقف ہے، اسی لیے استفہام کے پردے میں اسے ملامت کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ عاشق دل تو بڑا نادان ہے، اور ثبوت تیری نادانی کا یہ ہے کہ تو اس بے وفا، ظالم، سفاک اور بے رحم سے امید وفا رکھتا ہے جو لفظ وفا سے سراسر ناواقف ہے۔ تیرے درد کی دوا اس دنیا میں تو کہیں مل نہیں سکتی۔ وہ شاعر اپنے آپ سے اپنے دل سے ہی مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اسے ملامت کر رہا ہے کہ تجھے تو معلوم ہے اے عاشق دل، تو بڑا نادان ہے، کہ تجھے معلوم ہے دل بے وفا، ظالم، سفاک اور بے رحم سے تو امید باندھا ہوا ہے، حالانکہ یہ سب غلط ہے۔ تجھے تو واقفیت ہے، تیرے درد کی دوا اس دنیا میں تو کہیں مل نہیں سکتی۔ ہم ہیں مشتاق اور بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ابھی عشق کے کوچے میں قدم رکھا ہے اور معشوق اور عاشق میں جو ناز و نیاز کی باتیں ہوتی ہے ان سے ناواقف ہے، اس لیے باوجود اپنے مشتاق ہونے کے، معشوق کے بیزار ہونے پر تعجب کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تو نے ابھی عشق کے میدان میں قدم رکھا ہے، ابھی تو ناز و نیاز کی باتیں ہی شروع ہوئی ہیں، مگر تجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سامنے والا جو معشوق ہے وہ تیری باتوں سے بیزار ہے، اور اس کے بیزار ہونے پر تو تعجب کرتا ہے۔ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ عاشق محبوب سے کہتا ہے کہ آپ غیروں سے میرا حال دریافت کر رہے ہیں، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، مجھے بھی قدرت نے طاقت گویائی عطا کی ہے، کاش کسی دن آپ خود مجھ سے میرا مدعا دریافت کریں۔ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی بولنا آتا ہے، آپ دوسروں سے پوچھ رہے ہیں میرے بارے میں، آپ خود مجھ سے پوچھ کے دیکھیے کہ میرا مدعا کیا ہے، آپ کے بارے میں میرے خیالات کیا ہیں۔ یہ ہنگامہ جو کائنات میں نظر آتا ہے، اس امر کا متقاضی ہے کہ اشیاء مختلفہ کے وجود کو تسلیم کیا جائے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ خدا کے سوا اور کوئی شے دراصل موجود نہیں۔ یہ سبزہ و گل، ابر و ہوا
وجود اللہ ہی کا ہے۔ یہاں پر شاعر اپنے آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہاں پر تیرے سوا کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ کی قدرت اس میں نظر آتی ہے۔ پھر یہ تمام چیزوں کا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا، سبزہ و گل، ابر، ہوا، ہر چیز اللہ ہی کی وجہ سے وجود میں آئی۔ ہماری سادہ لوہی تو دیکھو، ہم اس شخص سے وفا کی امید رکھتے ہیں جو وفا کے نام سے بھی آشنا نہیں ہے۔ پھر شاعر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، ہم ایک ایسے شخص سے وفا کی امید کر رہے ہیں جسے وفا کے معنی معلوم ہی نہیں ہیں، تو ہم ایسے پتھر سے سر پھوڑ رہے ہیں، پتھر سے اپنی باتیں کر رہے ہیں جو ہماری باتیں نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے۔ شاعر کا جو معشوق ہے وہ بھی اسی طرح۔ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے۔ جان تم پر نثار کرتا ہوں، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہماری سادہ لوحی تو دیکھو، ہماری سادگی تو دیکھو کہ ہم اس شخص سے وفا کی امید رکھتے ہیں جو وفا کے معنی بھی سے ناشنا ہے، مطلب کہ وہ وفا کے معنی بھی نہیں جانتا ہے۔ ایسے شخص سے امیدیں لگا رہے ہیں جو اصل میں وفا کے معنی ہی جسے معلوم نہ ہوں۔ ناصحانہ رنگ میں معشوق سے لطف کرم کی التجا کی ہے کہ اے محبوب، اگر تو ہم فقیروں پر نگاہ کرم کرے گا تو خالق کائنات تجھ پر کرم کرے گا۔ ناصحانہ مطلب کہ وہ اپنے مسیحا اس کا معشوق جو ہے اس سے لطف کرم کی التجا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جس طرح فقیر کہتا ہے کہ اگر تم اچھا کرو گے، تم کسی کو دو گے تو اللہ تمہیں دے گا، اسی طرح شاعر بھی اپنے محبوب سے التجا کر رہا ہے کہ اگر ہم فقیروں پر ایک نگاہ کرم کرو گے، ہم درویشوں پر ایک نگاہ کرم کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تم پر کرم کی نگاہ کرے گا۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ میں دوسروں کی طرح محض دعا دینا کافی نہیں سمجھتا، اسی لیے اپنی جان تم پر نثار کرتا ہوں، مطلب اپنے آپ کو تم پر قربان کرتا ہوں، یعنی اپنی طرف سے عملی ثبوت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شاعر اتنا تک معشوق سے کہہ رہا ہے کہ اسے التجا کر رہا ہے، اسے سمجھا رہا ہے کہ تم میری طرف ایک نگاہ کرو، اس سے تمہاری طرف اللہ تعالیٰ نگاہ کرے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ اور پھر محض کہتا ہے کہ میں صرف دوسروں کی طرح دعا دینا ہی نہیں چاہتا، بلکہ میں کچھ کر کے کچھ عملی ثبوت، تمہاری محبت میں کچھ عملی ثبوت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آخر میں شاعر کہتا ہے کہ ہم نے مانا کہ آپ کی نگاہ میں غالب کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن اگر مفت میں ایک غلام آپ کو ملتا ہے تو اس میں کیا برائی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں غالب کہ وہ جانتے ہیں کہ آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس آپ کی کوئی قیمت نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ انہیں یہ لالچ دے رہے ہیں اپنے معشوق کو کہ آپ کے چاہنے والوں میں ایک اور کا اضافہ ہو جائے تو اس میں قباحت ہی کیا ہے۔ ایک غلام آپ کو مفت میں ملتا ہے تو اسے اپنا لیں، اس میں آپ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ جو عاشق ہے، جو آپ کا غلام بننے کے لیے تیار ہے، جو غلام ہے، اسے خوشی حاصل ہوگی۔ یہ تھی غالب کی نظم۔